अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक नई नॉवल के साथ आई हूँ। मुमल कायनात की लिखी गई है। मैंने इस नॉवल के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस नॉवल को साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई की तपती दोपहर में शहर की वो मशहूर और मारूफ सड़क इतनी मसरूफ नहीं थी। ऐसे में उसी सड़क पे एक गाड़ी फुल स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। स्ट्रिंग संभाले वो जानती थी कि एक मिनट की भी ताख़ीर उसकी एक महीने की तफरीह का प्लानिंग का सत्यानाश कर सकती है। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने घर आई थी जब उसके दोस्तों को किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के रेफरेंस से इस एक महीने के ट्रिप के बारे में पता चला। वो सब जाने को तैयार हो गए। इस ट्रिप की खास बात ये थी कि वो लोग ऐसी जगहों पे जाने वाले थे जहां जिंदगी और मौत के दरमियान ज्यादा फासला नहीं रह जाता और ना ही इन जगहों पे नेटवर्क काम करता था। हर किसी से एक महीने के लिए कट के रह जाना था, पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जाना और समंदरों की तहों में गोते लगाना, सब इस ट्रिप का हिस्सा थे। जरूरी कागजात जमा करवाने से पहले उनसे एक फॉर्म पे दस्तखत लिए गए कि अगर इस दौरान उन्हें कोई हादसा पेश आता है तो एजेंसी पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी, क्योंकि वो सब अपनी मर्जी से इन सब खतरात से वाकिफ होने के बावजूद इसमें शामिल हो रहे थे। अनाहिदा अपनी महम जो तबीयत की वजह से इस ट्रिप को मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट थी इसके डैड की नाराजगी। वो उन्हें नाराज करके जाना नहीं चाहती थी और वो किसी सूरत मान नहीं रहे थे। अभी वो एयरपोर्ट से 15 मिनट के फासले पे थी जब उसका फोन बजा। इसने मुस्कुराहट दबाई और गहरी सांस लेकर फोन रिसीव किया। डैड, आप 45 मिनट की ड्राइविंग में तीसरी दफा मुझे फोन कर रहे हैं। डैड इसकी मिन्नतों के बाद आखिरकार मान तो गए थे, लेकिन अब उन्हें इसकी फिक्र खाए जा रही थी। फिक्र भी बजा थी। इनका इसके अलावा और था ही कौन इस दुनिया में। वो कुछ देर दूसरी तरफ से हिदायत सुनती रही और साथ ही महारत से ड्राइविंग करती रही। ओके डैड, मैंने सारी नसीहतें पल्लू से बांध ली हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं बात नहीं कर सकूंगी। एयरपोर्ट पहुंचते ही फ़ोन ऑफ कर दूंगी। और हाँ, फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। वो लहजे में ढेरों प्यार लिए कह रही थी। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू सून इंशाल्लाह। उसने फोन बंद किया और ब्लूटूथ उतार के डैशबोर्ड पे रखा। इस कार्रवाई में एक पल के लिए उसकी नजर सड़क पे से हटी और कोई अचानक से इसकी गाड़ी के सामने आया था। उसने उजरत में ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी उसे हिट कर चुकी थी। या अल्लाह! इसने परेशानी से सर पे हाथ मारा और तेजी से बाहर आई। वो कोई नौजवान था जो उसकी गाड़ी से टकरा के मुंह के बल गिरा था। शायद वो इसकी पेशानी पे गहरा जख्म आया था, क्योंकि इस मुख्तसर दौरानिये में ही इसका चेहरा खून से भर चुका था। वो आंखें नहीं खोल पा रहा था और यकीनन उसने अनाहिता को नहीं देखा था। वो वहां से भाग सकती थी। इर्द गिर्द किसी ने नहीं देखा था। उसने घड़ी देखी। 10 मिनट थे फ्लाइट के रवाना होने में और हॉस्पिटल एयरपोर्ट के बिल्कुल मुतजाद सिमत में था। अगर वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाती तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाती। ये तो तय था। उसने तौसीफ से उस नौजवान को देखा। वो दर्द की शिद्दत से करहा रहा था। मैं ये ट्रिप मिस नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। वो बड़बड़ाती हुई पीछे हटी। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसके हाथ कांपे। अगर तुम इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ रही हो तो जो डिग्री तुम्हें अगले साल मिलने वाली है, क्या तुम उसकी मुस्तहक हो? जमीन ने मलामत की तो उससे अपनी सोच पे शर्मिंदगी हुई। नहीं, उसने इंसानियत की खिदमत का वादा किया है। वो ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो पलटी और उसे सहारा देने के लिए गाड़ी में बिठाया। ड्राइविंग सीट संभाली तो चाबी गायब थी। उसने परेशानी से इधर उधर हाथ मारा। चाबी नीचे गिरी हुई मिल गई। उसने शुक्र का सांस लिया और उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। तुम ठीक हो? वो नौजवान टिश्यू पेपर से चेहरा साफ कर रहा था। उसकी आवाज पे भी मुतवज्जा ना हुआ। वो अब करहा भी नहीं पा रहा था। अनाहिता को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अभी तो तुम्हें चला भी नहीं जा रहा था और अब? अल्फाज उसके मुंह में रह गए। वो अजनबी इसकी तरफ मुड़ा, ऐसे कि इसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो दावे से कह सकती थी कि इसके जितना खूबसूरत शख्स उसने आज तक नहीं देखा था।
اس کے گھنے اوپر کی طرف سیٹ کیے گئے بال شہد رنگ تھے، یا شاید بھورے، یا نہیں، وہ کوئی اور رنگ تھا جسے وہ پہچانتی ہی نہیں تھی شاید۔ لیکن یہ کون سا رنگ تھا جسے اناہیتا نہیں پہچانتی تھی؟ بالوں کی کچھ لٹیں اس کی کشادہ پیشانی پہ بکھری تھی، شاید گرنے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے تھے۔ اس کی پیشانی سے نور نکلتا محسوس ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عام لوگوں کی آنکھوں سے کافی بڑی تھی، اور پلکیں بھی۔ آنکھوں کا رنگ وہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ وہ آنکھوں میں خون کے قطرے جانے کی وجہ سے بار بار پلکیں جھپک رہا تھا۔ وہ فرصت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کے ہونٹ جیسے کئی صدیاں لگا کے تراشے گئے ہوں، اور ستواں مغرور یا کھڑی ناک، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے آج۔ اس کے چہرے پہ پرفیکٹ لگ رہی تھی، ہونٹوں پہ کسی نامعلوم کلر کا شیڈ لگا ہوا تھا شاید، لیکن یہ تو لڑکا ہے۔ وہ مسکرائے، کیا یہ اپنی ناک سے سیٹسفائی ہوگا؟ وہ عجیب باتیں سوچنے لگی تھی۔ اس کے گال، وہ مسکرا نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے گالوں میں بہت گہرے ڈمپلز پڑے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ویسے ہی چابی پہ دھرا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں صاف ہو چکی تھی، اب وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تیزی سے اجنبی نے پلکیں جھپک کے کھولی، اور اناہیتا نہیں جان سکی تھی کہ اس وقت اس ایک پل میں اس اجنبی کے علاوہ ہر ایک کے لیے رک گیا تھا۔ اجنبی نے جیب سے موبائل فون کی طرح نظر آنے والا کوئی ڈیوائس نکالا اور اس کی پکچر کلک کی۔ اب وہ کسی اور زبان میں کسی سے بات کر رہا تھا، ارد گرد سب کچھ رکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لمحے اس دنیا پہ نہیں بیت رہے تھے جن میں وہ اجنبی کسی سے رابطے میں تھا۔ اس نے ڈیوائس واپس رکھا اور ویسے ہی پھر سے پلکیں جھپکی۔ رکا ہوا وقت بحال ہوا تو اناہیتا کی نظریں اب اس کی آنکھوں پہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جادو ہے، آنکھوں کا رنگ بھی بالوں جیسا ہی تھا۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، لیکن ابھی وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ جادو اس کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان کی شانوں نے اس کی آنکھوں سے اناہیتا کی آنکھوں تک کا سفر کیا اور اس کے دماغ کو سحر زدہ کر دیا۔ پھر ارد گرد موجود ہر شے نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اجنبی نے اسی اجنبی زبان میں اس سے کچھ کہا اور اناہیتا کا سر ہاں میں ہلا۔ اب وہ اس کے تابع تھی اور گاڑی کا رخ اس طرف تھا جہاں وہ چاہتا تھا۔ اناہیتا کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آج شہر سے باہر نہیں بلکہ اس سیارے سے باہر جا رہی ہے، اس خوبصورت مگر ظالم ہمسفر کے ساتھ لمبے سفر پہ کہ شاید واپسی ناممکن ہو۔ وہ ڈرائیو کرتی رہی یہاں تک کہ ایک پر اسرار سی جگہ آئی۔ دن کی روشنی میں بھی وہ جگہ خوب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ جانے روشنی کی کرنیں وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں دنیا ختم ہو رہی ہو، حالانکہ انہوں نے صرف آدھے گھنٹے کی مسافت طے کی تھی۔ یہ جگہ دنیا کے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ اجنبی نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور 2 بار آنکھیں جھپکی۔ اناہیتا بے ہوش ہو کے اس سے آ لگی، تبھی آسمان سے ایک تیز روشنی آئی جس نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا، اور جب روشنی ختم ہوئی تو وہ دونوں بھی غائب تھے۔ ان کے غائب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ جگہ دھندلی ہوتی گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس جگہ کو ایک چھوٹی سی گیند میں لپیٹ کر محفوظ کر لیا ہو۔ اب وہاں صرف وہ سڑک تھی جو دنیا والوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر دی۔ وہ جا کے ہمیشہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہتی تھی۔ ذہن بیدار ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ وہ ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ یہاں کیسے آئی؟ یا اللہ، کڈنیپنگ! میں کڈنیپ ہو گئی؟ اس نے خوف سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ سب کچھ نہ پہچانا تھا۔ اس نے دماغ پہ زور ڈالا۔ کہاں دیکھ رکھا ہے میں نے یہ فرنیچر؟ یا اللہ، یہ تو میرے گھر کا فرنیچر ہے۔ وہ حیرت سے اٹھی اور گھوم پھر کے ہر طرف سے دیکھا۔ یہ سفیدت اسی کے کمرے کا بیڈ تھا لیکن روم اس کا نہیں تھا۔ یہ سب یہاں کیسے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھ کے سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر ایک دم سر اٹھایا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ایک سمت میں بھاگی، پھر دوسری طرف، اور پھر ٹھٹک کے رکی۔ دروازہ کہاں ہے؟ حیرت کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کمرے میں دروازہ کیوں نہیں ہے؟ وہ چلائی۔ کوئی ہے؟
مجھے نکالو یہاں سے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی چلی گئی۔ تبھی سامنے والی دیوار میں کھٹکا ہوا۔ اس نے اوپر دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دروازہ بنا۔ وہ دروازہ بھی ہو بہو اسی کے کمرے کے دروازے جیسا تھا۔ پھر ناپ خود بخود گھما اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ پہلا خیال اسے یہ آیا کہ وہ مر چکی ہے اور یہ بھوتوں کی دنیا ہے۔ اس نے چلانا چاہا لیکن آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس نے دھندلائی آنکھیں صاف کر کے آنے والے کو دیکھا۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی اجنبی تھا جو اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا، لیکن اب اس کے ماتھے پہ کسی چوٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ چلا کے اس کا گلا سوکھ گیا، لیکن اس کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ وہ نظریں گھما کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بیڈ پہ نظر ٹھہری۔ اناہیتا پیچھے مڑی۔ بیڈ خود بخود گھسیٹتا ہوا اس تک آیا۔ وہ چلا کے پیچھے ہوئی لیکن اس سے پہلے کسی اندیکھی قوت نے اسے بیڈ پہ دھکیلا۔ بیڈ واپس اپنی جگہ جا رہا تھا۔ اناہیتا نے دیکھا وہ بیڈ کو انگلی سے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی اس کا خوف کئی گنا بڑھ گیا۔ اس نے چلانا چاہا لیکن ایسا لگا جیسے اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے ہوں۔ ہاتھ پاؤں بھی کسی اندیکھی بندش سے جکڑے جا چکے تھے۔ خوف کے زیادتی سے اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یا اللہ، کیا یہ واقعی کوئی اور سیارہ ہے؟ کسی اور دنیا کا آدمی؟ نہیں، کسی اور دنیا کا باشندہ؟ کوئی ایلین؟ اس نے سر تھام کے اپنے سامنے کھڑے اس بے حد خوبصورت ایلین کو دیکھا۔ ہوش میں آنے سے پہلے وہ اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ اٹھی تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی دوسرے سیارے پہ موجود ہے، کسی ایلین کے ساتھ۔ یہ خیال اس کے دماغ کی چولہے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ کون سا سیارہ ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ جواباً اس ایلین نے محض نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ وہ سیدھا مقابل کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ اناہیتا نے جسم میں سنسنی محسوس کی۔ وہ ایک دم نظریں پھیر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم سن سکتے ہو مجھے؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے چلا کے پوچھا۔ اس نے پھر ویسے ہی دیکھا۔ گھورنا بند کرو اور میرے سوال کا جواب دو۔ اسے اس پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس بار اجنبی نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی، حالانکہ وہ اس سے 10 قدم کی فاصلے پہ تھا، اور اگلے ہی لمبے ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی طرف آیا۔ وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ وہ 9 قدم کا فاصلہ اس نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں طے کیا تھا، اور یہاں اناہیتا کی بس ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو کے پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے گرا ہوا دیکھتا رہا اور پھر شہادت کی انگلی کا رخ اس کی طرف کیا۔ 3 سیکنڈ بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے پہ جا بیٹھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھی، یعنی وہ بے ہوش تھی، بس اس کا جسم اس ایلین کے دیے گئے حکم کا پابند تھا۔ وہ اس کے سامنے کرسی بچھا کے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیاں اس کی کنپٹیوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ لمحے منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں بدلتے گئے۔ نہ وہ تھکا اور نہ اناہیتا ہوش میں آئی۔ باہر -80 کے ٹیمپریچر پہ برف کے گولے سے گرتے رہے۔ ان کا اچھا خاصا وزن تھا۔ منظر اتنا دھندلا تھا کہ انسانی نگاہ بس 1 قدم کے فاصلے پہ دیکھ سکتی تھی، لیکن اگر ایلینز کی نظر سے دیکھو تو سب صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک عجیب طرز کا بنا ہوا محل تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ بالوں سے اٹکیلیاں کرتی دکھائی دیتی تھی۔ اس محل کا صرف ایک کمرہ تھا جہاں کا درجہ حرارت زمین کے درجہ حرارت سے میل کھاتا تھا۔ اسی کمرے میں اناہیتا کو رکھا گیا تھا۔ انہیں زمینی انسانوں کا دل چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انسانی دل اپنے لوگوں میں لگاتے، وہ اس کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ دل میں ایسا کیا ہے کہ زمین کے انسان کسی کا درد محسوس کرتے ہیں، اور یہ دل ان کے سائنسدانوں کے قابو میں کیوں نہیں آ رہا۔
وہ دماغ کنٹرول کر سکتے تھے لیکن دل نہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی ہار تھی۔ دماغ پہ وہ پورا کام کر چکے تھے، ان کے اور زمین کے انسانوں کے دماغ میں زیادہ فرق نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان کے دماغ میں درد محسوس کرنے کے ریسیپٹرز نہیں تھے، اور ایک اور چیز جو ان کے لیے انوکھی تھی وہ دل تھا۔ اس کے تمام فنکشنز ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ سو ان سب نے فیصلہ کیا کہ زمین سے ہی کسی کو لایا جائے تاکہ وہ انہیں دل کے بارے میں بتا سکے۔ پہلے پہل وہ سمجھے کہ یہ دل ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ برسوں سے ان کے لوگ زمین پہ جاتے رہے اور آخر کار انہیں معلوم ہوا کہ یہ ڈسٹنی کی طرف سے صرف زمین والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب ان کی دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان خود زمین پہ جا کے اناہیتا کو منتخب کر کے لایا تھا۔ وہ ان کا بادشاہ بھی تھا۔ ان کی دنیا میں سب سے بڑا سائنسدان ہی بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ سب اس کا حکم مانتے اور ہر کام میں اس سے مشورہ کرتے تھے، لیکن وہ زمینی بادشاہوں کی طرح عیش و عشرے کی زندگی نہیں بسر کرتا تھا، بلکہ اس کے کاندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی تھی، اور وہ عام لوگوں کی طرح ان کے درمیان ہی زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ اناہیتا کو اس لیے لایا تھا کیونکہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اور دوسری وجہ تھی اس کا کسی کو بچانے کے لیے اپنا نقصان کرنے کا عمل۔ اس کی گاڑی سے ٹکرانا محض ایک ٹیسٹ تھا جس میں اناہیتا پاس ہو گئی، اور اب ان ایلینز کے رحم و کرم پہ تھی۔ وہ دل کے بارے میں سب جان کے اناہیتا کے دل کی ریپلیکیشن کر کے ڈھیروں دل بنانے والے تھے۔ اناہیتا کا ایسا چلانا اسے باور کروا رہا تھا کہ اس کی زبان سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی مدد کرنے کے لیے اسے زندہ اور صحت مند رہنا تھا۔ ایسے تو وہ خود کو ہی بیمار کر دیتی، چنانچہ وہ اس کے دماغ سے اپنا دماغ میں لینگویج سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن منتقل کرتا رہا۔ اس نیم اندھیرے کمرے میں لیٹی وہ چھت پہ نظر گاڑی اس سب کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھی۔ جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی وہ کسی ٹیکنالوجی کا حصہ تو نہیں تھا، یہ ان ایلینز کی صلاحیتیں تھیں۔ وہ واقعی مشکل میں پڑ چکی تھی، ایک انجان جگہ جہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، بلکہ کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ یہی حالات رہے تو میں ایک ہفتے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گی۔ بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس نے خود کلامی کی۔ وہ سوچ سوچ کے تھک چکی تھی کہ وہ اسے یہاں کیوں لائے ہیں۔ ایلینز کا زمین پہ آنا تو سنا تھا، لیکن زمین کے انسانوں کو لے جانا نہ دیکھا نہ سنا۔ کمرے کا اندھیرا اس کے خوف کو ہوا دے رہا تھا۔ اس نے چلا کے کسی کو بلانا چاہا۔ کوئی ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ اس نے اسی دیوار کے پاس جا کے چلانا شروع کیا جہاں سے وہ ایلین آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویسے ہی روشنی سے دروازہ بننے لگا، جیسے کوئی اسپاٹ لائٹ سے اس دیوار پہ دروازے کی شکل بنا رہا ہو۔ وہ چوکنا ہو کے ایک طرف ہوئی۔ اس کا پلان تھا کہ وہ اس ایلین پہ اٹیک کر کے یہاں سے بھاگ جائے گی۔ ویسے بھی وہ ایک بہترین فائٹر تھی۔ اس نے پلک جھپکی اور وہ ایلین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ بھی غائب ہو چکا تھا، ایسے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اف! اس نے کرا کے آنکھیں بند کی۔ ایلینز کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ اس کی سپیڈ اس کے دیکھنے کی سپیڈ جتنی تھی، ایسے میں ایسے دھوکہ دینا ناممکن تھا۔ یہ انسان نہیں دیکھ کے مار کے وہ بھاگ جائے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں سے میرا بچنا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، وہ اونچا سا کہہ کے دھپ دھپ کرتی واپس پیٹ پہ آئی۔ ویسے بھی وہ کون سا سمجھ سکتا تھا، اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا۔ تم مجھے بتاؤ گے مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ گونگے ہو یا بہرے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے وہ اسی پہ چلانے لگی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ آنسو روانے سے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ تم زمین والے آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ پانی پیو اور رحم کرو میرے کانوں پہ۔ نہیں کر سکتے تم سے مطلب؟ پہاڑ میں جاؤ آپ۔ وہ روتے روتے جلدی سے بولی، پھر ٹھٹک کر رکی۔ تم نے بات کی؟ تم بول سکتے ہو؟ مطلب تم ایلین نہیں ہو؟ وہ پرجور سے آگے ہوئی۔ میں ایلین ہی ہوں۔ گونگا لگتا تھا تمہیں میں؟ اس نے پانی کی گلاس کو دیکھا اور پھر اناہیتا کو۔ گلاس اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی حیرت کے ساتھ ہوا میں تیرتا ہوا اناہیتا کے سامنے آ رکا۔ وہ جو پوری توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک اپنے سامنے گلاس کو
ہوا میں موکل دیکھ کے برق رفتاری سے پیچھے ہوئی اور ایک نظر گلاس کو دیکھ کے خوف زدہ سے نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، لیکن تم کچھ بول نہیں رہے تھے نہ کل سے تو۔ وہ سنبھل کے ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ اس ایلین سے کیا بعید کب اس کا دماغ گھوم جائے اور وہ اسے پتھر کا بنا دے یا اس گلاس کی طرح ہوا میں لٹکا دے۔ وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گلاس اس کے قریب ہوا اور وہ پیچھے ہوئی۔ پانی پیو۔ اس کا گلاس لینے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا، سو اسے کہنا پڑا۔ اناہیتا نے ڈرتے ڈرتے گلاس کو ہاتھ لگایا۔ وہ اسی کے کمرے کا گلاس تھا جو وہ ایلین اس کے پانی مانگنے پہ زمین سے اٹھا لایا تھا۔ تم انسان عجیب ہو، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو اناہیتا نے بمشکل پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ تم نے بولنا ہماری زبان میں بات کرنا کس سے سیکھا؟ پانی پی کے اس نے محض بات کرنے کے لیے پوچھا کیونکہ وہ ایلین وہیں کھڑا اسے گھور رہا تھا اور اسے ایسے گھورتا دیکھ کے اناہیتا کا حلق پھر سے خشک ہونے لگا۔ تم سے۔ وہ اب گلاس کو پھر آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے نکلا اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اس بار اناہیتا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پورا منظر دیکھا۔ مجھ سے کیسے؟ آنکھیں اور بڑی ہوئی، جیسے وہ لوگ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہوں ایک ڈیوائس سے دوسرے میں۔ ایسے ہی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اب کہ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جو بھی ہے، تمہاری زمین نہیں ہے۔ ہمیں زمین کی کسی انسان کی ضرورت تھی۔ تم مجھے ہی کیوں لائے ہو؟ وہ پھر سے چلائی۔ یا خدا، کتنا چلاتی ہو تم! تمہاری سرگوشی بھی مجھے سنائی دیتی ہے۔ آرام، زمین کے آڈیبل فریکوینسی ریٹ سے بات کر۔ ان کی انسانوں سے بہت زیادہ دے۔ وہ محتاط ہوئی۔ مطلب اب سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا۔ دیکھو تم مجھے کس لیے لائے ہو؟ کسی کام کے بندے کو لانا تھا نا؟ بلیو می، پوری زمین پہ مجھ سے زیادہ نکما کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے عادتاً گلے میں پڑا لاکٹ پکڑ کے جھوٹ بولا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ہمیں مت سکھاؤ، ہم جانتے ہیں تم ہمارے کام کی ہو۔ تم ایئرپورٹ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، تمہاری فلائٹ مس ہو جاتی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے ہاسپٹل پہنچانا چاہا۔ آئی نو تم بہت نرم دل رکھتی ہو اور ایسے ہی دل کی ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ، لعنت ہے مجھ پہ، میں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے۔ اپنے محسن کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ اس کی آواز اونچی ہوئی تو اس نے پھر سے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ ایک اور بار تمہاری آواز اونچی ہوئی تو چھت سے لٹکا دوں گا تمہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلایا۔ کاپی مت کرو تم میری۔ اسے سخت برا لگا۔ وہ بار بار اس کا تکیہ کلام یا اللہ دہرا رہا تھا اور اسی کی طرح خود کو ہم کہہ رہا تھا۔ تم سے سیکھا ہے سب، تمہاری طرح ہی بولوں گا نا؟ وہ جاننے کے لیے مڑا تو اناہیتا بیڈ سے اٹھی۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ایک دم وہ مڑا تو اناہیتا کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ یا اللہ، لوہے کے بنے ہو تم؟ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ کسی فولادی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپکی۔ لوہے کے نہیں بنے، لیکن تم لوگوں کی طرح نازک نہیں ہے۔ طنز مت کرو، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ وہ در سے کرا رہی تھی۔ وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا، پھر الماری پہ رکا تو الماری کا دروازہ کھلا اور فرسٹ ایڈ باکس ہوا میں اڑتا ہوا ان تک آیا۔ اس نے دوائی اور پٹی نکالی۔ باکس ہوا میں ہی موکل رہا۔ وہ اب نرمی سے پٹی کر رہا تھا۔ اناہیتا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، یا اللہ، آپ نے کتنی فرصت سے اسے بنایا ہے۔ وہ ہر بار اسے دیکھ کے دنگ رہ جاتی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کسی کو بھی حیرت بھرے شوق میں مبتلا کر دیتا۔ کاش یہ ایلین نہ ہوتا۔ دل میں ایک خواہش جاگی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہماری دنیا میں نام نہیں ہوتے، میں رکھ لیتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی۔ ہاں، یوسف ثانی۔ یوسف بھی بہت خوبصورت ہے تمہاری طرح۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یوسف اچھا نام ہے۔ اس نے باکس بند کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ پہلی بات، یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کمرے کے باہر ٹیمپریچر ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ باہر کے مائنس
80 डिग्री में तुम एक लम्हे में बर्फ का पुतला बन जाओगी। वो बोलने लगा तो वो मबहूत सी उसे देखती रही। तुम्हारे इमोशनल अटैचमेंट नंबर 2 यहाँ किसी से भी लिए भारी पड़ सकती है। उफ, अनाहिता ने खफत से आंखें बंद की। शुक्र है जमीन में कोई ख्याल नहीं पड़ सकता, इसने झुरझुरी ली। और तीसरी बात, कल से तुम हमारे लिए काम करोगी। जितना रोना धोना करना है आज कर लो। कल से मैं तुम्हें एक एलियन की तरह देखना चाहता हूँ। तुम हमें दिल बनाना सिखाओगी और अगर हम नाकाम हुए तो तुम्हारा दिल लेके उसकी कॉपीज बना लेंगे। क्या मैं मर जाऊंगी ऐसे? वो दबा दबा सा चिल्लाई। तो मर जाओ, इसके बाद वैसे भी मरना है। तुम्हें लगता है काम खत्म करके हम तुम्हें जमीन पे छोड़ आएंगे? मनहूस वो जेरे लब बड़बड़ाई। मैं काम नहीं करूंगी तुम लोगों के लिए। यूसुफ बॉक्स में से रुई निकालने लगा। कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम मुझे बहरा कर दोगी। उसने रुई दोनों कानों से ठूसी। हो जाओ बहरे, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। तुम्हारे पास हमारी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसने बाजू से पकड़ के उससे अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में झांका। वही अनदेखी शाय ने इसकी आंखों में दाखिल हुई और उसे हिप्नोटाइज कर दिया। तुम हमारे लिए काम करोगी अना, तुम हमारे हर हुक्म की पाबंद हो। ओके, उसने किसी रोबोट की तरह सर हिलाया। वो मुस्कुरा के मुड़ गया और वो वहीं खड़ी रह गई। होश में आने में अभी वक्त लगना था। फिल वक्त वो नमक का मुजस्मा बन चुकी थी। इसका सहर खत्म होने तक उसे ऐसे ही रहना था। यूसुफ ने बाहर जाते हुए मुस्कुरा के तस्वीर की आंख से उसे देखा। तुम थक जाओगी, तुम्हें ले जाना चाहिए। कमरे के अंदर अनाहिता के दिमाग ने उसकी हिदायत सुनी और वो चलती हुई बेड पे लेट गई।